बांट लो हर खुशी, हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शान रमज़ां की रौनक रहे कूबकू, रहे कूबकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला सबका हमेशा हमेशा का ठिकाना जन्नतुल फिरदौस बनाए इंशाअल्लाह। और हम इस माह मुबारक में इस दफ़ा ये जन्नत के उन्वान से गुफ्तगू कर रहे हैं। कल भी बात रखी थी, जन्नत जिसका सुनते ही हमारे जहन में आता है मकानात होंगे, महलात होंगे। एक आम तासुर है कि बाग होंगे जिसमें फल फूल नहरें। लेकिन एक और आयत के तर्जुमे का मफहूम यह है कि और तुम देखोगे, और जहां तुम देखोगे नेमतें और एक अजीम मुमलिकत, एक अजीम मुमलिकत। और अगेन कल भी हमने ये बात की थी कि मैं अगर किसी चीज़ को अजीम कहता हूँ तो मैं अपनी कैपेसिटी के लिहाज से कह रहा हूँ। अगर बिल गेट्स किसी चीज़ को अजीम कह रहा होगा तो वो अपनी कैपेसिटी के लिहाज से कह रहा होगा। ये कायनात का रब कुरान पाक में जिस चीज़ को अजीम कह रहा है वो पता नहीं फिर क्या आलम होगा, पता नहीं उसका क्या लेवल होगा। तो मैं यहाँ रोक के एक लम्हे को मैं एक टीम से गुजारिश करूँगा, अगर हम खाना खुदा की एक तस्वीर दिखा सकते हैं, खाना काबा की अगर एक तस्वीर दिखा सकें अगर एक लम्हे को, ये सही क्या कहना है सुबह। अब सुभान अल्लाह, अब आप ये खाना काबा का ये मंजर देखें, और जो लोग जा चुके हैं और जो नहीं गए अल्लाह ताला उनको जाना नसीब फरमाए इंशाल्लाह। जो लोग जा चुके हैं वो रिलेट करेंगे। वो जरा सोचें इस घर पे, इस मंजर पे जब जिंदगी में आपकी पहली मर्तबा नजर पड़ी थी तो वो मंजर सबको याद होगा ना, वो मंजर नहीं भूल सकता इंसान। यानी मैंने तो सोचा हुआ था कि अच्छा ये कहूंगा, ये पढ़ूंगा, ये मांगूंगा, वो कुछ समझ ही नहीं आया, खत्म, ब्लैंक, खत्म। हाँ, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, खत्म। यानी कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या है, क्या यानी आप कहाँ पहुंच गए। तो जब काबा अचानक आंखों के सामने आता है तो ऐसा महसूस होता है कि मतलब दिल की धड़कन ही नहीं, वक्त भी ठहर गया है। अब ये सिर्फ बात की थी ये कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए कि हम जब एक तवील सफ़र तय करके, शायद सफ़र में कोई जहमत भी आती हो, यहाँ से जा रहे हैं सऊदी अरब जा रहे हैं, फ़्लाइट है जो ट्रांजिट फ़्लाइट है, कभी मौसम की सख्ती है, तो हम सोच रहे होते हैं कि नहीं यार जब बस ये सब कुछ इसलिए बिल्कुल ठीक है कि जब वहाँ पहुँचेंगे तो सब कुछ वसूल हो जाएगा, बल्कि वसूल से 1 करोड़ गुना ज़्यादा हो जाएगा। ये अब आप ज़रा सोचें, अंदाज़ा करें जन्नतियों के बारे में कि जब पहले रूह कब्ज़ होने वाली तकलीफ वो मरहला, फिर उसके बाद कब्र वो सारा मसला, वो सारा मरहला, जब कब्रों से निकलकर मैदान हश्र में 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 10,000 साल नहीं, कहा 50,000 साल तक हिसाब किताब देकर और फिर पुल से गुजरकर, पुल की कैफियत भी अर्ज की थी, पुल से गुजरकर जब हर मरहले से कामयाब होने के बाद जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो आप उस मंजर को जहन में लाएं कि इत्मीनान की क्या कैफियत होगी, कैसी कैफियत होगी। यानी मैं अगेन दुनिया के किसी मंदिर से कंपेयर करूं कि मैं अगर अपना कोई प्रोग्राम कर रहा हूं, बहुत धूप है, सख्त गर्मी है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम गए थे कुछ सैलाब ज़दा इलाकों में, हम बलूचिस्तान में गए थे, तो शदीद गर्मी, हब्स, लू। तो मुझे ये, मैं वो एक लम्हा सोच के कि जब मैं रात में होटल के कमरे में गेस्ट हाउस में दाखिल होऊंगा और मैं AC चलाऊंगा, तो वो एक लम्हे का सोच के मैं सारा दिन निकाल लेता था कि यार वो लम्हा आएगा सब ठीक हो जाएगा। और जब मैं उस गेस्ट हाउस के कमरे में घुसता था तो मुझे लगता था कि यार चलो अब मतलब दुनिया ही बदल गई है। एक छोटी सी कुछ घंटों की दुनियावी तकलीफ के बाद मैं एक छोटे से गेस्ट हाउस के एक छोटे से कमरे में जाके इतना रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। अब आप ये सोचें कि वो कब्र की सारे मराहिल खत्म करने के बाद, रोज़े मैशर सारा गुजारने के बाद, पुले सिरात गुजरने के बाद, अब जब वो जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर पहली नजर होगी तो क्या खुशी का आलम होगा, क्या दीदनी होगी। तो फरमाया उनको जन्नत में हरियाली ही हरियाली नजर आएगी, और साथ ही जगह जगह नहरें, और साथ ही बुलंद बाला इमारतें और महलात। आज कुरान मजीद से ही जानते हैं कि जन्नत की तामीरात क्या होंगी, कंस्ट्रक्शन। हम दुनिया में सुनते हैं भाई ये फला हाउसिंग सोसाइटी है, ये बहुत अच्छी है, इसका ये शाहकार फन्ने तामीर है, कंस्ट्रक्शन बड़ी जबरदस्त है। जन्नत की तामीरात की क्या कैफियत होगी। कुरान की एक आयत का तर्जुमा कुछ यूं है, उसका मफहूम कुछ यूं है, ये है वो लोग, जन्नतियों के बारे में कहा, ये है वो लोग जो अपने सब्र का फल
بلند منزل کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے گا. یہاں پروٹوکول کون دے رہا ہے؟ جنت میں آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے. بلند و بالا پر بڑا زور ہے. اب ذرا میں ایک لمحے کو سوچتا ہوں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی اسکرین پر، یہ انسان نے دنیا کا جو سب سے بلند شاہکار بنا ڈالا ہے. روئے زمین پر اس وقت اس سے بڑا مین میڈ سٹرکچر نہیں ہے، اس سے بڑی، اس سے اونچی تعمیر نہیں کی. یہ برج خلیفہ ہے دبئی میں، اور آپ دیکھیں گے یعنی کہ بادل نیچے ہیں اور اتنی زیادہ اس کی اونچائی ہے. ذرا اس کو اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ کتنے میٹر ہے؟ یعنی انسان نے اس سے اونچا شاہکار نہیں بنایا تو اس کی اونچائی ہے 830 میٹر. 830 میٹر اس کی اونچائی ہے. اب آپ ذرا ایک لمحے کو اس کو روکیں اور ماؤنٹ ایوریسٹ، دنیا کی سب سے اونچی چوٹی، ذرا اگر ہم اس کا نظارہ کر سکیں. ٹھیک، انسان نے پورا زور لگانے کے بعد جو سب سے اونچا اسٹرکچر بنا ڈالا اس کی اونچائی ہے 830 میٹر. یہ ہے انسان کا شاہکار. اور قدرت نے جو سب سے اونچا شاہکار، جو سب سے اونچی پہاڑ کی چوٹی ہے، اس کی اونچائی کتنی ہے؟ تقریباً 9000 میٹر. 9000 میٹر. یہ انسان 21ویں صدی میں پہنچنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، تقریباً 800 میٹر. یہ تقریباً 9000 میٹر. یہ تو اس دنیا میں ہے جو کہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اب آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جنتیوں کے لیے بلند و بالا سٹرکچرز ہوں گے تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ عالم ہے کہ کہاں وہ 800 میٹر ہے، کہاں یہ 9000 میٹر ہے. تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے. وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. ایک اور آیت میں تفصیل کچھ اس طرح آتی ہے کہ یہ مکانات ایک منزلہ نہیں ہوں گے، یہ مکانات 2 منزلہ نہیں ہوں گے. نہ جانے کتنی بلند و بالا عمارات ہوں گی. اور ذہن میں رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسانوں کے جو قد ہوں گے جنت میں، وہ آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوں گے، جو کچھ روایات میں 180 فٹ تک آیا، 60 گز، 60 یارڈز. کیا خوبصورت کلام ہے. دیکھیں فرمایا جنت میں تم میں سے ہر فرد کا قد آدم علیہ السلام جتنا ہوگا. جنت میں تم میں سے ہر فرد کی جو عمر ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام جتنی ہوگی. جنت میں تم میں سے ہر فرد کا حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا. یہ جنتیوں کا عالم ہوگا جہاں قد 100 فٹ سے زیادہ، جہاں عمر 33 ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی، حسن یوسف علیہ السلام کی طرح، جن کی ہم مثالیں دنیا میں سنتے ہیں. فرمایا ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہیں، منزلوں پر منزلیں بنی ہوئی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ گارنٹیڈ ہے. ایک اور آیت کے ترجمے میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اب آپ یہ واقعہ سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور ساتھ ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جبرائیل آئے. فرمایا جبرائیل تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ سلام اللہ علیہ کو بتا دیجئے اللہ نے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر، اللہ نے سلام بھیجا ہے. سرکار دو عالم نے جناب خدیجہ کو بتایا، خوشی سے ظاہر سرشار ہو گئے، اللہ نے سلام بھیجا ہے. ابھی حیرت کا یہ عالم جاری تھا کہ حضرت جبرائیل نے آگے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو یہ خوشخبری بھی دے دے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں سفید موتیوں کا ایک محل بنایا ہے جس میں وہ رہیں گی. سفید موتیوں کا ایک محل بنایا ہے جس میں وہ رہیں گی. تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ محلات جن سے ہم واقف ہیں، یا ہم یہ سب کچھ سن کے جن محلات کو ویژولائز کر رہے ہیں، یہ کوئی بہت ہی الگ ہی معاملہ ہے، یہ کوئی بہت ہی الگ ہی معاملہ ہے.
یعنی یہ پتھر گارے اور اینٹ کے محلات نہیں ہے، یہ بالکل ایک نئی بات ہے. کوئی محل ہو اور پورے کا پورا محل سچے موتیوں کا بنا ہوا ہو، یعنی اس کی دیوار، یعنی اس کے کمرے، یعنی اس کے باغات، ہر جگہ تعمیرات میں نہ پتھر استعمال ہوئے ہو، نہ بجری استعمال ہوئی ہو، نہ ریتی استعمال ہوئی ہو، اس محل کی ہر چیز سچے موتیوں سے بنی ہوئی ہو. ایک اور واقعہ سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سب نے سنا ہے، مشاہدات معراج سب نے سنا ہے، یہ بھی سنا ہے کہ کس کس گناہ کرنے والے کو کیا کیا عذاب ہو رہا تھا، کس کس کربناک مرحلے سے سب گزر رہے تھے. لیکن اب جنت کا احوال سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر جنت کے مختلف مقامات کی زیارت کر رہے ہیں. اوپر آیات میں آپ نے بلند و بالا عمارات اور محلات کا ذکر سنا، لیکن اس حدیث میں محلات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک جنتی شہر کا تذکرہ ہے. شہر کا تذکرہ ہے جو شہر محلات سے بھرا ہوا ہے. آپ کو سن کے مجھے بڑی حیرانی ہوئی. وہ محلات پتھروں، اینٹوں اور سیمنٹ گارے کے نہیں بنے ہوئے. ان محلات کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان محلات کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. وہ محلات جس زمین پر بنائے جائیں گے وہ زمین مٹی کی نہیں ہوگی بلکہ خوشبودار کستوری کی ہوگی. اللہ اکبر. اور اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان محلات کی تعداد ایک نہیں ہوگی، دو نہیں ہوگی، کئی سو نہیں ہوں گی. بعض جگہ فرمایا محلات کی تعداد ہزاروں میں ہوگی، 11,000 ہوں گے محلات. تو آپ اندازہ کریں اس شہر کے حسن کا، اس کے قیمتی ہونے کا. اور پھر آپ نے فرمایا، مزید فرمایا، وہ تمام محلات ہر قسم کی آسائش و آرائش سے پر ہوں گے. بھئی اب مطلب میں سوچتا ہوں کہ کہنے کو یہ بڑا سادہ سا جملہ ہے کہ ہر قسم کی آسائش ہوگی اس میں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کی آسائش ہوگی، تو یعنی مطلب انسان بس سوچتا چلا جائے اور وہ ہوتا چلا جائے گا، ہر قسم کی آسائش ہوگی. ہاں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ سارا جو ابھی تذکرہ کیا ہے یہ سارے محلات عام جنتیوں کے لیے ہوں گے. یہ سب کچھ عام جنتیوں کے لیے ہوگا، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جانتے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محلات آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے تو الگ ہی محلات ہیں. اور ان کے اشارے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ کیا، آسمان پر نگاہ کی، دیکھا اوپر بادلوں میں ایک عظیم الشان محل نظر آیا. اس کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے آپ کا ٹھکانہ، یہ ہے ٹھکانہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بعض حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ محلات کسی ایک علاقے میں نہیں ہوں گے، جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے نا. بھئی ایک شہر ہے، دنیا کے آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، اچھے سے اچھا شہر ہو، لیکن بہترین جو فن تعمیرات ہوتی ہیں وہ ایک مخصوص علاقہ. بھئی یہ ڈاؤن ٹاؤن ہے نیو یارک کا، اس کے کیا کہنا ہے؟ بھئی یہ بڑا، یہ مینہٹن، بھئی یہ پوش ایریا ہے، بھئی یہ وہ شیخ زائد روڈ ہے، بھئی اس میں جو عمارات ہیں نا اس کے کیا کہنے. لیکن یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ علاقے نہیں ہوں گے، کچھ محلات نہیں ہوں گے جیسا کہ دنیا میں بعض پوش علاقے ہوتے ہیں، بعض کم درجے کے ہوتے ہیں، بلکہ یہ محلات جنت کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہوں گے. حدیث میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے کناروں میں ایک محل بنایا جائے گا. جس نے حق پر ہونے کے باوجود بلا وجہ کی بحث چھوڑ دی اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل بنایا جائے گا. ہم آج کل ہاؤسنگ سوسائٹی میں کہتے ہیں نا یار بھائی جو کارنر کا پلاٹ ہے اس کی الگ ہی قیمت ہے، بھائی یہ جو سینٹر کا پلاٹ ہے اس کی الگ قیمت. جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا کہا جنت کے بیچ میں اس کا محل ہوگا. پھر آگے فرمایا جس نے اپنے آپ کو حسن اخلاق سے مزین کیا اس کے لیے جنت کے اوپری حصے میں محل بنایا جائے گا. یہ ابن ماجہ میں ہے. اوپر ہم نے ایک شہر کے بارے میں پڑھا جس کے محلات کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، لیکن ایک حدیث میں ایک ایسے محل کا بھی ذکر ملتا ہے جو پورے کا پورا سونے کا ہوگا، پورے کا پورا سونے کا ہوگا. ہم تو انسان ہیں، اپنے طور پہ کچھ بڑی بیسک سی کیلکولیشن کر سکتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ آج کل سونا تقریباً کوئی 1.25 لاکھ روپے کا ہے ایک تولہ تقریباً. اب اگر یہ 80-85 تولے کا 1 کلو ہوتا ہے
اور ہم بات کر رہے ہیں سونے کے محل کی. 1 تولہ سونا تقریباً 1.25 لاکھ روپے, 1 کلو تقریباً 80-85 تولے, یعنی تقریباً 1 کروڑ روپے کا 1 کلو. یہ جو ایک اینٹ ہوتی ہے سونے کی وہ تقریباً 5 کلو کی ہوتی ہے. تو یعنی اس محل کی, اگر ہم صرف اپنی سمجھنے کے لیے اس محل کی ایک اینٹ کو آج کی دنیا سے کیلکولیٹ کر لیں, جو کہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کا کوئی معیار ہوگا نہیں اس کے معیار کے مقابلے میں, صرف سمجھنے کے لیے کر لیں, تو اس محل کی ایک اینٹ آج کی دنیا کے تقریباً 5 کروڑ روپے کی ہے. ایک اینٹ کی بات ہو رہی. اور ذہن میں رہے کہ اس محل میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اینٹیں لگی ہوئی ہیں. تو بس اندازہ کر لیں کہ سونے کا ایک محل یہ دنیاوی کھربوں ڈالر سے بھی مہنگا ہوگا. اور یہ ممکن ہے اس باعمل مسلمان کے لیے ہو کہ جو دنیا میں شاید بہت غربت ہے, کسی ایک کمرے کے مکان میں کسی چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتا ہوگا. یعنی اندازہ کریں اس کی ساری زندگی غربت میں گزری ہوگی, جس کا گھر بارش میں بہہ جاتا ہوگا, اتنا چھوٹا ہوگا اس کا گھر کے گھر والے بھی بمشکل اس میں سو پاتے ہوں گے, اور نیک عمل کے بدلے اس کو ایسا عظیم الشان محل مل جائے. تو بس اللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار, اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس قرار فرمائے. انشاءاللہ گفتگو آگے کل جاری رکھیں گے انشاءاللہ.